अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज जमात इस्लामी और हुकूमती वफ्द के दरमियान मुलाकात हुई और जिसमें अब ये तय पाया कि ये पहला दौर है और कल एक बाकायदा हुकूमत अपना इजलास बुलाएगी और उसमें जो इनकी मुतालबात हैं वो सामने रखे जाएंगे और उसके बाद मंतकी इंजाम तक पहुंचने के लिए मजीद दौर भी होंगे मुलाकातों के। लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से आज वाज़े तौर पर यह बयान सामने आया कि मुतालबात की मंजूरी तक जो है वो धरना ख़त्म नहीं किया जाएगा। और वो आपको जैसा मालूम है कि रावलपिंडी मरी रोड पर लियाकत बाग के पास जमात इस्लामी इस वक्त धरना दिए बैठी है। हुकूमती जो लोग गए उसमें अमीर मुकाम साहब थे, अता तारड़ साहब थे और तारिक फजल चौधरी साहब थे। और उन्होंने जो बाद में गुफ्तगू की, उन्होंने कहा यकीनन जो मुतालबात हैं हम भी वही चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हुकूमत नहीं चाहती कि अवाम को रिलीफ मिले, लेकिन मामला आप सबके सामने है कि इतना मुश्किल हालात हैं। क्योंकि आज जो हमारे वजीरे ख़जाना हैं उन्होंने भी ये कह दिया कि भी मांगे तांगे के पैसों से अब गुजारा नहीं होगा और ना ही हमें मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी सख्त हालात जारी रहेंगे। IMF के प्रोग्राम में भी जाना है, उसका बाकायदा तौर पर जो है होना है 6 से 7 अरब या शायद 7 से 8 अरब डॉलर का प्रोग्राम होगा अगले 3 साल के लिए, जिसके लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन जमात इस्लामी का ये कहना है कि हुकूमत कम अज़ कम इनिशियली अपने खर्चे कम करके जो गैर तरक्याती पैसे हैं उनको बचाकर आवाम को रिलीफ दे दे, कुछ सब्सिडीज़ दे दे। जिस पर अता तारड़ साहब ने कहा है कि हुकूमत पहले ही अपने खर्चे कम करने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह 12 मरतबा ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात अपनी जेब से उठाते हैं, काबीना बिल्कुल तनख्वाह नहीं ले रही। और आज एक और क्लैरिफिकेशन भी आ गई और वो ये थी कि जनाब बिजली किसी इदारे को भी मुफ्त नहीं दी जा रही। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है मेहरबानो कुरैशी साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन, अब उनको मैं एनालिस्ट भी कहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त का भी। इनायतुल्लाह खान साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा, हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब, गुफ्तगू का अमीर मुकाम साहब जो कि लीड कर रहे थे आज का हुकूमती वफ्द, वो हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि पहले इनसे ज़रा बात कर ली जाए। अमीर मुकाम साहब, अभी तक तो जमात इस्लामी ने जो कहा है वो यही है कि हम अभी धरना ख़त्म नहीं कर रहे। अब हुकूमत क्या फैसला करके आई है, क्योंकि मुतालबात तो कल से उनके सामने आए हुए थे, जो 10 मुतालबात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि मैं आपका बंदा कॉल कर रहा था, अभी मैं एक मीटिंग से आपके साथ बोल रहा हूँ, तो मैं आपको उनको मैं जवाब दूंगा आज के धरने और हमारी मुज़ाकिराती टीमों के दरमियान मुलाकात के बारे। कल भी हमारी वफद गई और फिर जैसे धरना है वही भी वो लोग गए। आज हम तयशुदा 3:30 बजे के टाइम के मुताबिक पिंडी गए और जमात इस्लामी की वफद की क़यादत लियाकत बलोच साहब कर रहे थे, वो भी आए और हम अता तारड़ साहब और डॉक्टर तारिक साहब और मैं भी हुकूमत की तरफ से गए और हमारी बहुत अच्छी मुलाकात हो गई है। एक दूसरे को सुन लिया गौर से। और उनकी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल आ रही है जी। उनकी जी आ रही है अमीर मुकाम साहब, आवाज आ रही है। समीर साहब मैं बात करना तो उनकी एक डिमांड जब हम मिले यही थी कि हमारे जो लोग अरेस्ट हुए मुख्तलिफ हिस्सों में, पंजाब में इसमें 30-35 लोग अभी तक रिलीज नहीं हुए, नजरबंद है, बकाया रिलीज हुए। तो हमने उसी टाइम चीफ सेक्रेटरी पंजाब और उन सबसे बात की कि उनको रिलीज करा देना चाहिए और आज करा देना चाहिए। आगे उनके जो डिमांड है धरने के, हम खुद भी कहते हैं कि हम में और उनमें कोई फर्क नहीं, वो अवामी डिमांड है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की डिमांड है। हम सब की वही डिमांड है कि बिजली सस्ती हो, पेट्रोल सस्ता हो और रुपए की कदर में इस्तेहकाम हो, आटा सस्ता हो, लोगों की तनख्वाहें ज्यादा हो और टैक्सेशन न हो, एक खुशहाली हो, सब कुछ इस तरह चीजें हो। मगर हमने उनको कह दिया कि जो चीज
ڈویبل ہے. آپ کے سارے ڈیمانڈ اپنی جگہ. یہ آپ بات کی ان کی ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ مفت بجلی کسی کو نہ دی جائے. اس کی کلیئرٹی آ بھی گئی اور مزید بھی آ جائے گی. ہم نے کہا چلو. اس کی دوسری ڈیمانڈ یہ تھی, ایک جنوان ڈیمانڈ ہے, اور میں تو یہ کافی عرصے سے واٹر اینڈ پاور کو وہی 2003 سے دیکھ رہا ہوں, اور میں نے جب اپنی پہلی بریفنگ لی تو مجھے بھی حیرت ہوئی 2003-04 میں کہ جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے کیپیسٹی چارج جو ہے اس میں مختلف قسم کہ اگر بجلی کوئی لے نہ لے پھر ان کو پیمنٹ کرنا پڑے. تو میں نے کہا ایک لانگ اسٹینڈنگ یہ آئی پی پیز والا ایشو ہے. آپ بھی یہ کہتے ہیں, ہم بھی یہ کہتے ہیں, ہم کیبنٹ میں بھی بات کرتے ہیں, باہر پبلکلی بھی کرتے ہیں کہ اس کا کوئی حل وے آؤٹ نکالنا چاہیے. تو ضرور ہم یہ آپ کا ڈیمانڈ کہ اس کو ریویو کی جائے, دوبارہ دیکھ لیا جائے, جہاں ہو سکتا ہے پاسبل ہو اس کو دیکھنا چاہیے. مگر اس طرح نہیں ہے کہ ہم آ کے اور پریس کانفرنس میں اعلان کریں کہ یہ چیز ہم نے ختم کر دیا. اس کے لیے بیٹھنا ہوگا. پھر ہم نے اس کے لیے ایک ٹیکنیکل کمیٹی کا بھی کہہ دیا کہ ہماری طرف سے ہمارا سیکرٹری پاور بھی ہوگا, آپ ٹیکسیشن کی بات کرتے بی آر کا نمائندہ بھی ہوگا, آپ کی طرف سے آپ کے ایکسپرٹ بھی ہوں گے. تو کل آپس میں بیٹھ کر جو بھی کام پاسبل ہو, آپ بھی جماعت اسلامی والے ماشاءاللہ ہر ایک چیز کو بہتر سمجھتے ہیں, خود بھی گورنمنٹس میں رہے. ابھی آپ نے کیا عنایت اللہ صاحب کی بات کی, خود بھی منسٹر رہے, وہی سراج الحق صاحب کی بات کی, خود بھی سینئر منسٹر رہے کے پی میں. تو میں نے کہا آپ خود بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہو سکتا ہے ڈویبل ہو تو ہم ضرور کریں گے. اس میں ہماری اور آپ کی رائے میں کوئی فرق نہیں ہے. مگر اگر ہمارے ساتھ جیب میں پیسے 100 روپے اور کوئی 200 روپے مانگ رہا ہے تو 100 روپے کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو ہماری جتنی آمدنی اور اخراجات ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا کتنا بجٹ ہے, کتنا خزانہ ہے, کتنا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ کتنے پیسے اور کس طرح لگانا ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کیا ڈیل ہے, کیا شرائط ہے. آپ بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں. آپس میں بیٹھ کر اگر آپ کو اس طرح کوئی خامی نظر آ گئی کہ واقعی یہ کام ہو سکتا ہے تو ہم بالکل موسٹ ویلکم, اس کے لیے وی آر ریڈی. اگر آپ کو نظر نہیں آ گئی تو آپ کا احتجاج ریکارڈ ہوا, آپ آ گئے, ہم آپ کو داد دیتے ہیں کہ آپ نے ایک پبلک ایشو پر پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا, دھرنا دیا, سارے لوگوں کے سامنے آ گئی. اور جو چیز ہو سکتا ہے لانگ رن میں بھی آپ کے جو ماہرین ہو ان کی مشاورت سے میں ہم دیکھیں. تو آج ہماری یہ بات ہو گئی اور انشاءاللہ تعالی کل دوبارہ دیکھیں گے. صحیح. تو آپ کی بہت مہربانی. امیر مقام صاحب مجھے معلوم ہے آپ مصروف ہیں, لیکن کوئکلی ایک چھوٹی سی بات. ایک تو انہوں نے غیر ترقیاتی جو خرچے ہیں ان میں کمی کی ریکویسٹ کی کہ جی حکومتی خرچے کم کریں, اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مکمل مطالبات ماننے تک ہم دھرنا جاری رکھیں گے. تو اب وہ اس صورتحال کو کیسے دیکھیں؟ یہ غیر ترقیاتی آپ نے بات کی, آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہہ دیا کہ ہم تو تنخواہ لے ہی نہیں رہے, نہ پرائم منسٹر لے رہے ہیں, نہ ان کے ہم وزیر ہیں, ہم تنخواہ لے رہے ہیں. یہ سب کو پتہ ہے. یہ اس طرح کوئی بات آپ پرائم منسٹر پی ایم ہاؤس کے اخراجات دیکھے, پہلے دیکھے, ابھی دیکھ لیں, زمین آسمان کا فرق ہے. دوسرے جگہ جو بھی ہو سکتا ہے, باہر کے ٹورز ہے, جو بھی ٹور کی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر پر آتا ہے, پرائم منسٹر اس کو فوراً ریجیکٹ کراتا ہے. اگر کوئی ٹیم بھیجتا ہے کہ 10 بندے جانا چاہیے, وہ کہتا ہے اگر 2 سے کام چلتے ہیں 2 کو جانا چاہیے, 10 کیا ہو جائے. اس طرح دوسرے تیسرے ہر ایک فیلڈ میں, ہر ایک منسٹری میں اپنے اخراجات پر کٹ لگائے. اس کو کہتے ہیں غیر ترقیاتی اخراجات, اور یہ چیک بھی کر سکتے اور دیکھ بھی سکتے. دوسری بات رہ گئی محنت کی, تو میں یہ نہیں کہ شہباز شریف صاحب کی میں یا میرا دوست یا ہمارا پرائم منسٹر یا پارٹی, مگر وہ جو محنت کر رہا ہے اور جس طرح دن رات صبح سے لے کر رات تک لگا رہتا ہے, تو میں کہتا ہوں اس کی مثال ملنا, اور جس طرح ہم سے بھی کام لے رہا ہے اور خود بھی کام رہا ہے سب کے سامنے, اس کی انٹرسٹ ہمیشہ صرف اور صرف پاکستان ہوتا ہے, ملک ہوتا ہے. پارٹی کی بھی بات نہیں کرتے, صرف ملک کی بات کرتے اور پاکستان کی بات کرتے. آپ نے دوسری بات بالکل صحیح, ٹیکنیکل کمیٹی کے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم ہو جائے گا. یہ تو مطلب ہے کہ ان کو ختم کر لینا چاہیے, مطلب ہے کہ وہ ختم کر. ہم نے اس کو کہا کہ جو چیزیں ڈویبل ہو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ چیز ہے, آپ بتائیں کس طرح کریں. یہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائے, ان کی شرائط نہ مانے, پھر آپ بتائیں کہ کس طرح رن کرے گورنمنٹ کو اور پورے ملک کو. آپ بتائیں, ہمیں گائیڈ کرے. اگر دوسرے جو ہمارے اتنی آمدن ہے, خرچ کس جگہ ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. رہ گئی ایک آئی پی پیز کی بات, ہم بھی ایگری کرتے ہیں کہ اس کو ریویو کر لینا چاہیے,
اگر ہماری چائنا کے ساتھ دوسرے جگہوں کے ساتھ بھی معاہدے ہیں سب کے ساتھ ان کو بھی ریکویسٹ کر لینا چاہیے اور اس کو ریویو کر لینا چاہیے. اس میں جو چیزیں نکالنے ہوں ان کو نکالنا چاہیے. اس پر ہمیں کمیٹی بنائیں گے, اس کو دیکھیں گے, ریویو کرا دیں گے. تو اس کو ان حالات میں کہ جب سامنے چیزیں ان کے سامنے ہم ان سے امید رکھتے ہیں, توقع رکھتے ہیں کہ پازیٹیو لوگ ہیں, ان کو پھر اس گرمی میں لوگوں کو مزید میرے خیال میں ڈسپس کر لینا چاہیے اور ان کا جو احتجاج تھا وہ ریکارڈ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی آپ کی. امیر مقام صاحب, کوئی 10 مطالبات میں سے کوئی ایسا مطالبہ ہے جو باقاعدہ طور پر فوری طور پر مان لیا جائے یا اس کا کوئی حل نکل آیا ہو؟ نہیں, میں نے آپ کو بات کی, بات ہے ٹیکنیکل. ہم تو خود بھی اتنے ٹیکنیکل بندے نہیں ہیں, تو ٹیکنیکل باتیں دی. جس طرح میں نے فار ایگزامپل آپ کو آئی پی پیز کی بات کی, وہی ہم نے اس کو کہہ دیا کہ یہ بات ہم کر سکتے ہیں کہ اس کو ہم ریویو کریں گے, دوبارہ دیکھیں گے. اس نے دوسرے کہ یہ ٹیکس کم ہو جائے, فلا ہو جائے, تنخواہوں میں یہ ہو جائے, فلا اس کی کافی. تو میں نے سے گپ لگا رہا تھا, میں نے کہا پھر دوبارہ بجٹ بنانا ہوگا, دوبارہ پاس کرانا ہوگا, یہ تو سب کچھ اگر اس طرح ریویو کیا جائے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں پہلے کہ آپ کے ساتھ کیا آتے اور آپ نے کیا بنایا. اگر اس میں آپ نے کوئی خامی نکالا پھر بات کرے, اگر نہیں نکالا تو پھر آپ کو ہمیں داد دینا پڑے گا کہ ان حالات میں آپ نے اتنے مشکل حالات میں آپ نے اتنا کیا ہے, تو آپ بھی انشاءاللہ مان جائیں. ٹھیک ہے ضرور صاحب. بالکل. امیر مقام صاحب, گزشتہ روز ایک وفاقی وزیر میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو وزیر اعظم کوئی ریلیف اناؤنس کرنے جا رہے ہیں. آپ کے پاس کچھ ایسی اطلاعات؟ اس کی بات ہے, ہمارے پرائم منسٹر کا تو ہر وقت خواہش ہوتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارے اس طرح ریلیف کے آ جائے, بجلی میں مزید آ جائے, ہمیں آ جائے کہ پیٹرول میں مزید سستا کرے, دوسرے چیزوں میں. اس کی خواہش ضرور ہے, اگر وہ کر سکتا ہے, رات کو 10 بجے کر سکتے ہیں تو 11 تک لیٹ نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی خواہش ہے کہ ایک دن ہم IMF والے بھی چھوڑ دیں اور پاکستان اس طرح مستحکم ہو جائے. ٹھیک ہے زمین صاحب, تھینک یو. صحیح, بہت بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ کے وقت کا. بالکل. میں عنایت اللہ خان صاحب کی طرف چلتا ہوں کیونکہ جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے. عنایت اللہ خان صاحب, آپ نے امیر مقام صاحب کی گفتگو سنی, آپ کے پاس اطلاعات بھی ہوں گی. آج کا جو پہلا دور تھا وہ کیا تسلی بخش رہا؟ ابتدائی فرسٹ پیز تو ہوا ہے, لیکن مجھے امیر مقام صاحب کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے, میننگ فل ڈائلاگ نہیں چاہتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں لوگوں کو ریلیف دینا مشکل ہے. ہم سمجھتے ہیں, اور ہمارے پاس ایکسپرٹیز بھی ہے, ہمارے پاس لوگ بھی موجود ہیں, ہماری ٹیم کے اندر بھی ایک ایکسپرٹ موجود ہے, اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں, ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں یہ ریلیف دے سکتے ہیں. یا امیر مقام صاحب پر سچی بات کر رہے ہیں. یہ غیر ترقیاتی اخراجات کی بات جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنا خرچہ کم کیا ہے, سیلری نہیں لا رہے. بھائی غیر ترقیاتی اخراجات اور آپ کے سیلریز کے اندر جو آپ اخراجات کم کریں گے تو اس میں تو آپ کی پوری بیوروکریسی آتی ہے, آپ کی جوڈیشری آتی ہے, آپ کے ملٹری کے اخراجات آ جاتے ہیں, آپ کے جو فیول اور کے اخراجات آ جاتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا UNDP کی وہ رپورٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے اشرافیہ جو ہے 18.5 ارب ڈالر وہ اڑا لیتے ہیں, ان کو سبسڈیز ملتی ہیں. تو اس لیے یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پی ایم صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میں سیلری نہیں لوں گا, لیکن پی ایم صاحب جب باہر جاتے ہیں تو 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹل میں رہتے ہیں. تو آپ سیلری کہتے ہیں کہ وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. دیکھیں MNAs اور MPAs بھی بازار کہتے ہیں ہم سیلریز نہیں لے رہے ہیں, لیکن بہت سی دوسری ذرائع سے perks and privileges مراعات مل رہی ہیں. اگر MNAs MPAs کو نہیں مل رہے ہیں تو یہ بیوروکریسی بھی حکومت کا حصہ ہے. یہ پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, پوری بیوروکریسی, جوڈیشری, یہ پوری ایک ایڈمنسٹریشن ہے. جب آپ بات کریں گے تو اس پوری عنایت اللہ خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے آپ لوگوں کے ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھے گی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف چلیں. تو آپ کو لگتا ہے کوئی امید؟ دیکھیں, ہمارے امیر جماعت نے کل بھی اپنی تقریر میں کہا تھا اور پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم کوئی غیر معقول بات نہیں چاہتے ہیں. بالکل صحیح. ہمیں ملک کے مسائل کا پتہ ہے, ہمیں ملک کی مشکلات کا پتہ ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیزیں تو بالکل بظاہر ایک ڈاکہ ہے. یہ جو IPPs ہے یہ اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی IPPs زیادہ ہے. آپ نے اسی مسلم لیگ نون کی حکومت نے 20 ارب ڈالر کے معاہدے چائنا کے ساتھ کیے ہیں. آپ کے پاس اپنا کول موجود ہے, آپ امپورٹڈ کول پہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ڈالرز کے اندر کیوں معاہدے کیے؟ آپ جو ہے کائبور کے بجائے لائبور
के जरिए से क्यों इंटरेस्ट बैंक जो लंदन इंटर बैंक इंटरेस्ट इनायतुल्लाह खान साहब, बिल्कुल इनायतुल्लाह खान साहब, आपकी गुफ्तगू सुनकर मुझे लग रहा है कि आप तो जमात इस्लामी की तरफ से टेक्निकल कमेटी को हेड कर सकते हैं, आप इश्यूज को समझ भी रहे हैं। मैं चाहूंगा मेहर बानो कुरैशी साहिबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनसे भी जरा बात कर लूं। मेहर बानो साहिबा, आज एक और खातून ने खुदकुशी कर ली, बिजली के बिल ने एक और जान ले ली गुजरांवाला में। उन्होंने अपने कोई इलाज के लिए पैसे रखे हुए थे, लेकिन वो बिल जमा कराने के बाद उन्होंने अपनी जान ले ली कि क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने अहले खाना या किसी पर बोझ बने। जमात इस्लामी पूरी अवामी उमंगों को लेकर इस वक्त रावलपिंडी में बैठी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी कह रही है कि जी दिसंबर में हम इक्तदार में आ जाएंगे। मतलब अवाम आज पिस रही है और पीटीआई ना उनको मतलब कम से कम सपोर्ट करने के लिए, मॉरल सपोर्ट देने के लिए चली जाती है। आप लोगों के कोई जमात इस्लामी के साथ कोई इश्यूज तो है नहीं? मेहरबानो साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ज़मीर साहब, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। देखिए कि हमें भी दुख भी है, तशवीश भी है। आवाम जिस मुश्किल का सामना कर रही है उसका हमें एहसास भी है और इसका अंदिया हम पहले भी दे चुके थे कि मुल्क इसी तरफ जा रहा है। आपको याद होगा 2 साल पहले वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के लाए जाने से पहले भी खान साहब इसी की वार्निंग्स देते रहे कि मुल्क को आप सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ मत धकेलें क्योंकि उसके बड़े खतरनाक नतायज होंगे। और तब भी किसी ने ना सुनी। लोगों को इक्तदार चाहिए था, इक्तदार का नशा था और आज भी मुझे लगता है कि उस इक्तदार को बरकरार रखने के लिए वो मुल्क को सूली पर चढ़ाने के लिए तैयार है। और आज आपके सामने अवाम सूली पर चढ़ रही है। जो पाकिस्तान के लोगों के साथ जिस तरह उनके हकूक पामाल किए जा रहे हैं, जिस तरह उन पे नकली पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, कोई बाहर निकल नहीं सकता। मुझे तो बड़ी खुशी है कि जमात इस्लामी को इतनी फैसिलिटी हासिल है कि वो इस्लामाबाद आए और उनको धरना देने की इजाज़त दी गई। हम तो हमारे लोग घर से निकलते हैं और उससे पहले ही ATA के पर्चे उनके खिलाफ दायर कर दिए जाते हैं। तो जी बिल्कुल बहुत अच्छा होता कि अगर हर सियासी जमात को इस तरह का पॉलिटिकल स्पेस दिया जाए कि वो अपनी राय जो है उससे लोगों को आगाह कर सकें, लोगों के साथ चल सकें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी है और उनके लिए खड़ी है। आज जो हमारे वर्कर्स, हमारे जो दफ्तर के स्टाफ वाले हैं, उनके साथ जो कुछ हो रहा है, जिस जबर का वो सामना कर रहे हैं, जो कुर्बानियां हमारी जमात के लोग दे रहे हैं, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए हैं, वो इक्तदार के लिए नहीं है, वो जमहूरियत के लिए है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू जो बुनियादी नुक्ता है पाकिस्तान में इस वक्त आपका जो माशी बहरान है वो सियासी अदम इस्तेहकाम के यूं नहीं चल सकता। जब तक आपके मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। से बाहर थी कुछ दिनों के लिए, जितने भी वहां पे एक्सपैट्स हैं और लोग भी हैं जिनसे भी बात हुई, उनको बड़ी तशवीश है पाकिस्तान के बारे में, खास तौर पे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के बारे में। और जितने एक्सपैट्स हैं उनको बड़ा दर्द है, बड़ी मोहब्बत है अपने मुल्क से, मगर इस वक्त दे आर नॉट लुकिंग एट पाकिस्तान एज अ कंट्री वेयर देयर इन्वेस्टमेंट्स आर सेफ एंड दे आर नॉट लुकिंग एट पाकिस्तान एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लोकली आप देखें पाकिस्तान के अंदर भी आपके जितने सनतकार हैं, बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, वो भी पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। बहुत से लोग तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स विथड्रॉ करके बाहर लेके जाना चाह रहे हैं बिकॉज दे डोंट सी स्टेबिलिटी, दे डोंट सी अ फ्यूचर। तो हम इन चीजों को देखिए, बातें बड़ी आसान होती हैं कि हर किसी को मुफ्त बिजली दे दो, पेट्रोल की कीमत कम कर दो, डॉलर को 100 रुपए पे ले आओ, ये सब बड़ी अच्छी बातें हैं, सबकी तनख्वाहें ऊपर कर दो, मगर क्या इसकी गुंजाइश है आपकी मईशत में? इस वक्त नहीं है। और वो क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज नो स्टेबिलिटी, इस तरह की एनवायरनमेंट ही नहीं है कि लोग इसमें और इन्वेस्टमेंट्स करें। आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग। आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स मजीद बढ़ती जाएंगी जिसकी वजह से जो सार्फिन है उनके ऊपर मजीद बोझ बढ़ेगा क्योंकि आपका सर्कुलर एक डेट ट्रैप में आप फंसे हुए हैं। तो ऑल दीज इश्यूज दे कम बैक और उसी नुक्ते पे वो आके रुकती हैं कि आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। और मुझे बड़ी खुशी हुई अमीर मुकाम साहब की गुफ्तगू को सुन के और उनकी हमदर्दी को देख के जो उनको शहबाज शरीफ साहब के लिए है, क्योंकि कल तक तो जो हाफिज नईम उर रहमान साहब हैं वो फॉर्म 45 की बात कर रहे थे, तो आज उसी हुकूमत जो कि एक जाली हुकूमत है फॉर्म 47 पे बैठी है, जिसकी उस सबको वो भूल गए और
وہ چیزوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم میں اور ان میں فارم 45 اور فارم 47 کا بہت بڑا فرق ہے. تو ہمارے لیے یہ فرق واضح ہے اور یہ فرق جو ہے یہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہے. ویسے جب تک اس مہر کو بانو صاحبہ نہیں کریں گے بالکل صحیح ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. مہر بانو صاحبہ، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے واضح طور پر یہ بھی کہا کہ بھئی نئے الیکشن نہیں، جن کا مینڈیٹ تھا ان کو واپس مینڈیٹ دیا جائے، یعنی کہ he was referring to your party. But having said that, I understand کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی استحکام نہیں آ سکتا، لیکن ابھی شاید کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس میجک وینڈ نہیں ہے، چاہے وہ دسمبر میں بھی آ جائے، کہ اوور نائٹ وہ چیزوں کو بہتر کر سکتی ہے. جی مگر بنیادی فرق یہ ہے کہ جب ایک عوام کی چنی ہوئی حکومت آتی ہے یا عوام نے جن نمائندوں کو چنا ہے، جب وہ آتے ہیں وہ عوام کو مشکل فیصلوں سے آگاہ کرتے ہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو عوام ان کے ساتھ چلنا چاہتی ہے. بالکل صحیح. مگر جب ایک ایسی حکومت آ کے بیٹھے جس نے عوام کا گلا گھونٹا ہے، جو جبر اور فسطائیت کی نئی مثالیں قائم کر رہی ہے، جی بالکل. لیکن اگر ہم تھوڑا سا کلاک کو ریوائنڈ کریں اور لیٹس سپوز کہ 8 فروری کے بعد آپ لوگ حکومت میں ہوتے تو آپ لوگ کیا بلز کی میں کمی کر سکتے تھے؟ اس پر بھی بات کرتے ہیں مزید، لیکن مجھے ابھی بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک، اس کے بعد آئیں گے اور مزید اس پر بات کریں گے. محمد علی درانی صاحب سے بھی بات کریں گے کیونکہ ان کے وہ کیبنٹ کولیگ رہ چکے ہیں امیر مقام صاحب، جس بات کا وہ ریفرنس دے رہے تھے 2003 میں جو انہوں نے بریفنگ لی تھی. بریک کے بعد ویلکم بیک. عنایت اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا کہ عطا تارڑ صاحب کی جو گفتگو ہوئی تھی اس میں سے ایک مختصر سی بات ہے وہ ذرا سن لیں، تو پھر میں چاہوں گا کہ اس پر مزید کمنٹ کر دیں. اور دوسری کہ وزیر خزانہ نے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں سے مدد آ جائے گی، وہاں سے مدد آ جائے گی، اب یہ سہولت میسر نہیں، یعنی کہ ٹائٹ روپ پہ ہیں. عنایت اللہ خان صاحب، آپ نے گفتگو سن لی مہر بانو صاحبہ کی بھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یقیناً حکومت کے پاس اتنے پیسے ابھی نہیں ہیں. گزشتہ روز جب یہ 10 ڈیمانڈز ہم نے ایک وفاقی وزیر کے سامنے رکھی جو کہ وزیر مملکت برائے خزانہ اور پاور کے ہیں، علی پرویز ملک صاحب، تو انہوں نے ایک ایک ڈیمانڈ کے آگے کہا کہ یہ 1000 ارب روپے کا نسخہ ہے. تو انہوں نے کہا 9000 ارب روپے کا پہلے ہی خسارہ ہے، تو وہ ایڈ کرتے گئے، آپ کی میں ڈیمانڈز پڑھتا گیا تو ہم تقریباً 14-15 ہزار ارب پہ پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا یہ خسارہ کہاں سے پورا کریں اور کس کے اوپر یہ بوجھ یہاں سے نکال کر ڈالیں. تو مشکلات تو ہیں اور آپ بھی ماشاءاللہ نمبرز کو سمجھتے ہیں، تو یہ کس طرح پاسبل ہوگا؟ دیکھیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ڈیبیٹ کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے پاس ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان کی ٹیکنیکل ٹیم ہے. انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے، سچی بات ہے کہ وہ ٹیکنیکل لوگوں کی نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں. ہم 3 بنیادی چیزوں پہ بات کر رہے ہیں، آئی پی پیز پہ بات کر رہے ہیں، کیپیسٹی چارجز پہ بات کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈالر کے اندر آپ ان کو پیمنٹ کرتے ہیں یہ غلط ہے. آئی پی پیز کے اندر آپ کے 80% آئی پی پیز وہ ہے کہ جو آپ کے اپنے ملک کے لوگوں کے ہیں، تو ان کو آپ ڈالر کے اندر کیوں پیمنٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کیپیسٹی چارجز کے نام پہ اس بجلی کے لیے پیمنٹ کر رہے ہیں جو ہم استعمال بھی نہیں کر رہے ہیں؟ ہم دوسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا سلیب سسٹم ہے، اسپیشلی سیلرائڈ کلاس کے لیے، آپ کا بجلی کے اندر سلیب سسٹم ہے، آپ کا انکم ٹیکس کے اندر سلیب سسٹم ہے، آپ کا دیکھیے جو گیس کا بل ہے اس کے اندر سلیب سسٹم ہے. تو آپ کم از کم یہ جو سیلرائڈ کلاس ہے اس کا سلیب سسٹم جو ہے اس کو ریویو کریں. آپ ایک بندی کی 60 لاکھ تنخواہ، 60 لاکھ آمدن ہے سالانہ، اس پہ آپ 35% ٹیکس لگا رہے ہیں، جبکہ ایف بی آر کی ڈاکومنٹس کے اندر ہے کہ پاکستان کے اندر 70 قسم کی ٹیکسز لگتی ہے. یہ فیڈرل لیول پہ لگتی ہے، پروونشل لیول پہ لگتی ہے، یہ لوکل گورنمنٹ لیول پہ لگتی ہے. تو عملاً آپ سیلرائڈ کلاس کی انکم کو نیگیٹو میں لا رہے ہیں، بالکل کم کر رہے ہیں. تو آپ جو سیلرائڈ کلاس ہے اس کو بھی تباہ کر رہے ہیں. عام آدمی کو بھی آپ ریلیف نہیں دے رہے ہیں. آپ کے 60% ٹیکسز انڈائریکٹ ہیں. آپ کا سیلز ٹیکس آن سروسز ہے، سیلز ٹیکس آن گوڈز ہے، یہ کسٹم ڈیوٹیز ہے، یہ سارے عام آدمی کو ہٹ کرتے ہیں. بھائی اپنے ٹیکسیشن نظام کو ریوزٹ کرے، اس پہ بات کرے، کوئی آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرے، ایکسپرٹس کو بلائے، ہمارے لوگوں کو بٹھائے. ہمارے لوگ بھی سوچتے سمجھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں.
دیکھیں ہم غیر معقول بات بالکل نہیں کریں گے. ہمارا لسٹ آف ڈیمانڈ بڑا ہوگا لیکن اب جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ہم انہی چیزوں پہ فوکس کریں گے جو حکومت کے بس میں ہو, جو معقول ہو. دیکھیں آپ سارا برڈن جو ہے وہ غریبوں پہ شفٹ کر رہی ہیں, سیلرائڈ کلاس پہ شفٹ کر رہی ہیں. آپ سیلرائڈ کلاس سے 370 ارب روپے سالانہ انکم ٹیکس کے مد میں اکٹھے کر رہے ہیں, تو یہ تک ظلم ہے. آپ نے مجھے ساتھ ہی مہر بانو صاحب کا کہا تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی ہمیں اسلام آباد نہیں جانے دیا گیا. ہمارے راستے میں کنٹینر کھڑی کی گئی, ہماری عوامی طاقت کے ذریعے سے کچھ کنٹینر ہم نے ہٹا دیے, لیکن ہماری پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ہم ڈی چوک جائیں گے تو ہم تصادم سے بچنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ خون بہے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم قانون کو ہاتھ میں لیں. تو اس لیے ہم نے اپنا اسلام آباد کا دھرنا ہم پنڈی لے آئے ہیں, ہم پنڈی بیٹھے ہیں. اور دیکھیے ہمارا پیسفل رائٹ ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہمارا رائٹ ہے. اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ملنا چاہیے. آپ نے فارم 45 کی بات کی ہے, یہ ہم بڑی طاقتور طریقے سے کہہ رہے ہیں. آپ اگر اس کے لیے کوئی موومنٹ شروع کرنا چاہتے ہیں تو جماعت اسلامی شیئرڈ ویلیوز کے آپ کے ساتھ ہے. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کسی الائنس کے اندر نہیں جائے گی. لیکن جب آپ کی لیڈرشپ ہمارے پاس آئی, آپ کی لیڈرشپ نے ہمارے منصورہ کو وزٹ کیا تو ہماری طرف سے آپ کو جواب ملا تھا کہ جو ہمارے شیئرڈ اور کامن ایشوز ہے ان پہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہم ان پہ طاقتور آواز اٹھائیں گے, آپ سے زیادہ کھل کے اس پہ بات کریں گے. اس لیے ہم کوئی غیر معقول بات نہیں کریں گے. میں اگین کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کسی پارٹی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. صحیح. اور ہم اصولی بات کرنا چاہتے ہیں. فارم 45 کی بات کرنے چاہتے ہیں تو اصولی بات ہے. ہم اگر انکم ٹیکس کے اندر سلیب سسٹم کی بات کرتے ہیں تو وہ اصولی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اگر آئی پی پیز کے ظالمانہ جو معاہدے ہیں, جو لوگوں کا خون چوس رہے ہیں, جو مفت میں 40-50 خاندانوں کو, ہمیں نہیں معلوم 40-50 خاندان ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے, ایسے آئی پی پیز ہے کہ جس نے اپنے انویسٹمنٹ کے 10 گنا زیادہ پیسے کمائے ہیں. بالکل ریوزٹ کریں, ان کو بتائیں. بالکل صحیح. عنایت اللہ خان صاحب, عنایت اللہ خان صاحب, آپ نے جو دو باتیں کی میں چاہوں گا کہ مہر بانو صاحبہ سے ان سے پوچھ لوں. ایک تو یہ کہ ٹھیک ہے فارم 45 اور الیکشن کے جو معاملات ہیں اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ساتھ چلیں گے پی ٹی آئی کے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو دھرنا ہے دس از ناٹ فار اینی پولیٹیکل پارٹی, یہ عام آدمی عام عوام کے لیے ہے. اس کے لیے شاید کوئی کسی چیز کی اجازت کی یا ضرورت نہیں ہے, آپ لوگ ویسے ہی جا کے شامل ہو سکتے تھے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, مہر بانو صاحبہ, آئی ریممبر ویوڈلی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران آئی پی پیز کے معاملات اور اسپیشلی کیپیسٹی پیمنٹس کے معاملات کو ری وزٹ کرنے کے لیے انیشیٹو لیا گیا, لیکن کچھ ہوا نہیں. اور آج اسی وجہ سے یہ جو بجلی کے بم گر رہے ہیں, جو آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, وہ شاید اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ آپ کے ایک تو گردشی قرضہ اور دوسرا کیپیسٹی پیمنٹس میں آپ اتنے اربوں روپے دیتے ہیں. جی ضمیر صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تب خان صاحب نے ایک انکوائری کمیشن ضرور بٹھائی تھی اور اس کے نتیجے میں if I have some details, اس کے نتیجے میں یہ معلومات آئی تھیں کہ 3.2 trillion rupees were made to these IPPs from 2007 2019. کرنا چاہا. I was not, میں اس وقت حکومت کا حصہ نہیں تھی, نہ ہی انرجی سیکٹر میرا فوکس رہا ہے, تو میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گی بیکاز جو ماضی میں چیزیں ہوئی میں ان سے اتنی اچھی طرح واقف نہیں ہوں, so I don't want to make a mistake. مگر جہاں تک آئی پی پیز اور کیپیسٹی چارجز کا سوال ہے تو جی بالکل ہمیں آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ چاہیے ان کے اوپر. ہم اس کا جو برڈن ہے وہ کانسٹنٹلی کنزیومر کے اوپر پاس آن نہیں کر سکتے. اب آپ کے ملک میں ایک آپ نے کیپیسٹی بہت حد سے بڑھا دی. اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومتیں تھیں, یہ ان کے فیصلے ہیں کہ جس کا خمیازہ عوام کو آج بھگتنا پڑ رہا ہے. اس وقت کیا منطق تھی کہ آپ ڈالر کے ساتھ پیگ کرتے پیمنٹس کو, وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. کیپیسٹی پیمنٹس یس, یہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ یو ہیو ٹو پے فار دیٹ کیپیسٹی, مگر اس وقت ہم نے یہ مد نظر رکھا کہ جی اکانومی ول گرو اینڈ اس کے ساتھ کیپیسٹی نیڈز بڑھیں گی, بٹ اکانومی از فردر کانٹریکٹنگ, گروتھ نہیں آ رہی ہے تو پرائسز. بٹ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہے, ہاؤ ڈو وی چینج دس,
ہمیں پاکستان میں عوام کو زیادہ بجلی کی طرف لے کے جانا ہے اور بجلی کو سستا کرنا ہے. وی ہیو ٹو میک اٹ مور انسینٹیوائز پیپل ٹو یوز مور الیکٹریسٹی, نہ کہ وہ اپنی بجلی بتی بند کر دیں. تو اس کے اندر اگر آپ کریٹیولی سوچیں, اگر آپ دیکھیں آپ کا سب سے زیادہ ایک کیپیسٹی میں جو فرق آتا ہے اور سب سے زیادہ ہم بجلی یوز کرتے ہیں وہ ہے کولنگ کے لیے گرمیوں میں. تو اگر ہم ہیٹنگ کے لیے بھی بجلی کا استعمال کریں اور عوام کو اس طرف لے کر جائیں, اور آپ کا دس از جسٹ مائی it's a bit way out of box probably, but I understand aapka sentiment. Now مہربانو creative solutions. I understand. One second, please, may I? جب کوئی اچھی بات ہو رہی ہوتی ہے you cut me off. No, not at all. میں نے پہلے سوال میں بھی آپ کو تفصیل سے سنا اور ابھی بھی میں سن رہا ہوں. میں بتا رہا تھا I know. I'm just saying کہ you need to think out of the box. I agree جی, 100% agree. صرف اس طرح نہیں کرتے, پاسنگ دا بک آن ٹو دا کنزیومر. آپ کے صرف کیپیسٹی پیمنٹ کا ایشو نہیں ہے, آپ کی جو ٹرانزیشن لائنز ہیں, آپ کی جو بجلی کی چوری ہے, اس کے اندر آپ کچھ بھی نہیں کر سکے. ہم نے اپنے اس سیکٹر میں ایفیشنسیز بہتر نہیں کی ہیں. آپ کو ڈسکوز کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کر جانا ہوگا. یو ہیو ٹو الاؤ پیپل ٹو بائی دا چیپسٹ پاسبل الیکٹریسٹی. بالکل صحیح. Now the thing is that مہربانو صاحبہ, میں آتا ہوں عنایت اللہ خان صاحب آپ کی طرف سے بھی, لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آؤٹ آف دی باکس سولوشن سوچنے چاہیے, دیکھنے چاہیے. اب اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ بس زیادہ دیر نہیں, دسمبر میں ہماری حکومت ہوگی, تحریک انصاف کی حکومت بنے گی اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے. تو دسمبر تک آؤٹ آف باکس سولوشن کا ویٹ کیا جائے مہربانو. اور یہاں یہ اتنا کانفیڈنس کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے؟ از دیر سم تھنگ گوئنگ آن ان دا بیک ڈراپ آف دا سین وچ وی کانٹ سی؟ جی not at all. صرف یہ ہے کہ آج آپ کو کورٹس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں جب اپنے میرٹس پہ فیصلے کر رہی ہیں تو اس کے سامنے یہی نظر آ رہا ہے. خان صاحب کے کل کیس میں جو جج صاحب نے لکھا کہ دیر از نو آڈیو اور ویڈیو ایویڈنس جو ان کو لنک کرتا ہے 9 مئی کے ساتھ. جو پروسیکیوشن ہے وہ ناکام رہی ہے کسی بھی چارج کو پروو کرنے میں. تو یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کو مزید اگر اس ملک میں عدالتوں کو پرفارم کرنے دیا جائے جبر اور پریشر کے بغیر, تو عدالتی فیصلے جو ہیں وہ قانون کے مطابق اگر آئیں گے تو آپ خان صاحب کو مزید جیل میں نہیں رکھ سکتے. اور آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, اس ملک کا بچہ جانتا ہے کہ جس دن خان صاحب جیل سے باہر آ گئے اس دن وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ جو اس وقت اقتدار میں, جی بالکل, کیونکہ عوام نے ان کو منتخب کیا ہے. عوام نے پاکستان کے انصاف کو الیکشن لڑنا پڑے گا نا دوبارہ, اکثریت دی ہے. جی اٹس ناٹ اے پرابلم. پاکستان کے کسی شہر سے, کسی گاؤں سے, کسی قصبے سے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں, and I think he'll have a landslide victory. بالکل صحیح. عنایت اللہ خان صاحب, ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کیونکہ خود سیاستدان ہیں, آپ خیبر پختونخوا میں بہت ایکٹیو سیاست بھی کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ اتنا کانفیڈنس اسد کیسر صاحب کے پاس کہاں سے آیا کہ دسمبر میں عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے؟ ایک چیز یہ بتائیں, اور دوسرا کوئکلی کہ کیا مطالبات میں کوئی لچک لا سکتے ہیں اگر حکومت سیریس ٹیکنیکل کمیٹی آپ کے سامنے لا کر بٹھاتی ہے؟ دیکھیں, جو ہماری حافظ نعیم الرحمان صاحب نے, انہوں نے تو اعلان کیا ہے کہ مذاکرات اور دھرنا ساتھ ساتھ چلے گی, دھرنا ختم نہیں ہوگا. ٹیکنیکل کمیٹی بنتی ہے تو وہ بھی 1-2 روز کے اندر معاملات کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جو ہماری اسٹریٹجک مطالبات ہے اس پہ حکومت کے پاس سپیس موجود ہے. حکومت غلط کہتی ہے ان کے پاس سپیس نہیں موجود, اس پہ بات ہو سکتی ہے. صحیح. دوسری بات یہ تو IMF نے بھی کہا ہے کہ ہم نے تو ان سے کہا ہے کہ آپ ٹیکس لگائے, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ غریبوں پہ ٹیکس لگائے. ہم نے کہا کہ غریبوں کو اوور برڈن نہ کرے, آپ اشرفیہ کے اوپر چلے جائیں. دوسری بات آپ نے اسد کیسر صاحب کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر میں عمران خان آئیں گے. دسمبر, دیکھیں عمران خان آتے ہیں یا شہباز شریف صاحب کی حکومت رہتی ہے, ہم سڑکوں کے اوپر لوگوں کا مقدمہ لڑیں گے. عمران خان آ جائے, لوگوں کے مسائل حل کرے, ظاہر ہے ہمارا سڑکوں پہ نکلنا کوئی خواہش نہیں ہے, مشکل کام ہے, ڈیفیکلٹ کام ہے لوگوں کو سڑک پہ بٹھانا اور مطالبات کرنا. لیکن میں آپ کو ایک پرسنل بات بتاؤں کہ میں عمران خان کے ساتھ KP گورنمنٹ کے اندر میں ان کی ٹیم کا حصہ رہا ہوں. جماعت اسلامی کی طرف سے میں سینئر منسٹر فار لوکل گورنمنٹ تھا, اور عمران خان کے ساتھ میں نے قریبی طور پہ کام کیا ہے.
اور میں آئی ہیو گریٹ رسپیکٹ فار عمران خان، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ وہ ٹیم نہیں ہے جو آؤٹ آف باکس تھنکنگ کر سکتی ہے، اور یہ عمران خان کا سب سے بڑا ڈائلیما رہا۔ 2022 تک وہ اگر ڈیلیور نہیں کر سکے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی خواہشات زیادہ تھی، ان کے سلوگنز بڑے تھے، لیکن ان کے پاس آؤٹ آف باکس سلوشنز کے لیے کوئی بالکل جی، ہماری دعا بھی بالکل یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو طاقت میں، ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو جو بھی ہو پاکستان کو اس دلدل اور اس مشکل سے نکالے، بالکل نکالیں جی۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، مہربانو قریشی صاحبہ اور عنایت اللہ خان صاحب۔ ناظرین ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آئیں گے تو ہم تھوڑی سی معاشی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ ایک طرف جماعت اسلامی کی ڈیمانڈز ہیں، دوسری جانب آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اب پکڑ دھکڑ کا موسم گیا، اب یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ اس پر بات کریں گے، ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، ماہر معاشیات ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں، اور آج بیسیکلی جو وزیر خزانہ کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے جو بات کی کہ ہم پہلے جو دیکھتے تھے کہ یہاں سے مدد آ جائے گی، وہاں سے مدد آ جائے گی، اب یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب، یہ سٹیٹمنٹ جنرلائز سٹیٹمنٹ ہے جو اپنے ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی طرف سے ہے، یہ شارٹ ذرا سن لیں جی، کیا فرما رہے ہیں، ایگزیکٹ ورڈز کیا تھے؟ یہاں سے مدد آ جائے گی، وہاں سے مدد آ جائے گی، یہاں سے ہو جائے گا تو کہتے ہیں سال ایک اور گزر جائے گا، 2 سال اور گزر جائیں گے۔ Fortunately, that luxury we don't have available anymore. It's as simple as that. جی سر، سال 2 سال جو ہم بوروڈ اکانومی میں گزارتے تھے کہ جی چلیں ٹھیک ہے، وہاں سے آ گئے، یہاں سے آ گئے، ایڈ ہاکزم پہ گزارا ہو گیا، اب وہ شاید کہہ رہے ہیں سہولت میسر نہیں ہے۔ ضمیر صاحب دیکھیں نا، گفتگو تو یہ ہے کہ پاکستان کا انرجی سیکٹر چیلنجڈ ہے، پاکستان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے وہ 9% کے قریب ہے، پاکستان کا جو ایکسپینڈیچر سائیڈ ہے مطلب اس میں لینر گورنمنٹس، اس میں ایس او ایز کی پرائیویٹائزیشن، اس میں جو ہم کام کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں جو پروونسز کو کرنے چاہیے۔ چلیں میں یہ 3 چیزیں ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی کو بھی ایڈ کر لیں اس میں تو وہ چوتھی چیز ہوگی جو مطلب 9% پہ ہے، 13% پہ ہوا کرتا تھا۔ انویسٹمنٹ ایٹ آر لوئسٹ ایب ہے ان دا لاسٹ 50 ایئرس۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں آپ نے خود جا کر ٹھیک کرنی ہے۔ آئی ایم ایف کا لون آ گیا، سو آئی ایم ایف کے لون سے ایک اسٹیبلٹی سی آ گئی، اس سے جو پیسے دیے ہوئے ہیں لوگوں نے آپ کو وہ $12 ارب ہے۔ سو لیٹس بی ویری ویری کلیئر آن دس۔ سعودی، یو اے ای اور قطر کا ملا کے $12 ارب ہے، چائنیز بھی ایڈ کر لیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم رول اوور کر دیں گے آپ کے لیے، 1 سال نہیں 2 سال کے لیے کر دیں گے، 3 سال کے لیے کر دیں گے، بٹ اور نیا لون شاید ممکن نہیں ہوگا جب تک جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی ہیں آپ ان کو سدھار نہیں لیتے۔ آپ ان کو سدھارنا شروع کریں گے تو لون کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی، ایکسپورٹ پک اپ کرے گی تو آپ کو لون لینے کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی، بیکاز انٹرنیشنل کمٹمنٹس آپ میٹ کر رہے ہوں گے۔ بٹ ابھی تک بات تو ساری یہ ہے کہ آپ نے چائنا سے ضرور کا ڈیٹ ری پروفائلنگ کر دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ بات میں نے 1.5 سال پہلے مجھے یاد ہے کامران خان کے شو پہ بڑی کلیئرلی کہی تھی کہ یہ ضروری ہے پاکستان کے لیے تاکہ برڈن ٹوٹے۔ اب اٹ ہیز ٹیکن اس 1.5 ایئر ٹو جسٹ ریئلائز کہ یار یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوئی انویسٹمنٹ بھی پک اپ کرنی چاہیے گی۔ آج میں نے ایک دی نیوز اخبار میں آرٹیکل لکھا ہے مائننگ پہ پاکستان کے، اور اس کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے۔ ابھی ایک KSA کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے کہ وہ شاید ہمارے ریکوڈک کے شیئرز جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں اس میں انویسٹ کر دے۔ سو انویسٹمنٹ از سم تھنگ دے مائٹ ڈو دیٹ ٹو ان پروجیکٹس جو آلریڈی ہارڈ کرنسی میں ہمارے ریٹرنز رکھتے ہوں، بیکاز وہ اس میں نہیں جانا چاہتے کہ ابھی چائنیز کے 400 ارب دینے ہیں ہم نے۔ سو یہ سارے مسائل دنیا اب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جا کر اپنے حل کیجئے۔ اگر آپ حل کر لیں گے تو ایگزسٹنگ جو ریسورسز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے، باقی IMF آپ کو ہیلپ کر رہا ہے۔ مسئلہ وہیں پہ ہے ضمیر صاحب کہ کین وی سارٹ آؤٹ دیز ایشوز دیٹ وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ فار ڈیکیڈز ناؤ۔ Khaqan Najib Sahab, I understand. So there is no issue regarding policies. It's the implementation, it's the governance. یہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات. Is it so?
ज़मीर साहब, आपका जो एनर्जी इशू है ना, वो टेक्निकलिटीज तो अपनी जगह, असल में तो वो गवर्नेंस का इशू है. हम ऑर्गेनाइज ही नहीं कर पा रहे, ऑपरेशनली भी, रेगुलेटरी वे में भी, टैरिफ रेजीम को भी, पॉलिसीज को जो हमने की 94 की, 2002 की, 2015 की, वो भी स्क्यूड थी, अंडर ड्यूरेस थी, तो हम ये कर ही नहीं पा रहे. दैट्स अ purely a governance issue, it's not a technical issue. Technical issues तो जो प्रोफेशनल टीम आएगी वो सॉर्ट कर देगी. बिल्कुल बात आपने सही की है. इसी तरह इवन योर टैक्सेशन रिजीम इज अ गवर्नेंस इशू. मैं एक्सप्लेन करूं आपको एक जुमले में. पिछले जरा जाकर देखिए कि पिछले एक डेकेड में आपने 15 एफबीआर के हेड्स को तब्दील किया है. हाउ कैन यू अस्यूम कि कोई बाहर से आके आपकी डिजिटलाइजेशन कर देगा? यार, डिजिटलाइजेशन के लिए जो सारा डेटा है वो तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है. नादरा के पास सारा डेटा पड़ा है कि मैं कब ट्रैवल करता हूँ, FIA से क्लिक आ जाती है, मैंने कौन सी गाड़ी खरीदी हुई है, ये भी उनको मैं बताता हूँ, मैं लिखता हूँ अपनी. ऑल नाउ डेटा साइंटिस्ट्स लोकल चाहिए जो ये काम करके निकाल सकें कि ज़मीर और खाकान का टैक्स बनता क्या है और वो दे क्या रहे हैं. दैट इज वेयर वी स्टैंड राइट नाउ. बिल्कुल सही. अब दूसरा, ये आईपीपीज, जमात इस्लामी भी बैठी हुई है बिल्कुल नेक्स्ट डोर हमारे पास इस्लामाबाद में, और सॉरी रावलपिंडी में, और वो भी एक आईपीपीज के. अब इज इट पॉसिबल रीनेगोशिएट करना जहां पे सॉवरेन गारंटीज भी हों, और फिर आप क्लियरली, या फिर एक चीज और बता देंगे, जो 100% पाकिस्तानी लोकल पाकिस्तानीज की ओनरशिप में आईपीपीज, उनको हम कन्विंस कर सकेंगे, या उनकी भी सॉवरेन गारंटीज जो हैं, अगर फॉरेन कंपोनेंट है लोन का तो वो भी बाहर ही है? 94, 2002 और 2015 ये 3 पॉलिसीज के अंडर आईपीपीज लगे थे. इन सब में स्टेट गारंटीज खड़ी हुई हैं. ये टेक एंड पे लगे हुए हैं, यानी कि ये नहीं है कि आप लेंगे ही तो हमें जो कैपेसिटी पेमेंट है वो देंगे, सो ये हमने देनी ही देनी है. एक तो ये बात हो गई. 94 और 2000 के आईपीपीज को सिस्टम से निकालें, कुछ रीशेड्यूल कर दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स. पहला काम तो ये कर लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी. 81 अरब रुपए आपकी कैपेसिटी पेमेंट जो 2100 है ना, इसमें से फौरी तौर पे बच जाएंगे. एक्चुअली हल अब इतने क्लियर हैं, इट इज़ जस्ट कि जैसे आपने कहा इम्प्लीमेंट करना, या इनका अदराक तो है, अब इनको करने की ज़रूरत है. जो बाकी 23% हैं जो चाइनीज़ आईपीपीज हैं जो पूरे निज़ाम के हैं, इनकी डेट कमर्शियल है $9 अरब का. ये मुसद्दका फिगर मैं आपको दे रहा हूँ. इनको जाके रीप्रोफाइल करवा लीजिए. इससे मतलब ये है कि जो डेट अगर आपने 9 अरब ही समझें देना है और अगले 5 साल में देना है, तो उसको 10 साल या जो भी टर्म्स मुहित हों उस पर ले जाएं. तो जो मैंने 5 साल में अगर $9 अरब देना है, अगर वही मैं 15 साल में जाकर दूंगा, तो व्हाट हैपेंस इज कि मेरा प्रिंसिपल बर्डन टूट जाएगा. सो ये करा लीजिए. सो एक तो ये हल हो जाएगा. अगेन पाकिस्तान में पनेशियाज बना के जब आप प्रेजेंट करते हैं ना इश्यूज को, ये एक बहुत छोटा सा कॉस्ट साइड का हल है. आपने अपना टैरिफ का रीडिज़ाइन, आपने अपने हार्ड कॉल्स जो इसमें करनी है, प्राइवेटाइजेशन, आपने जो गैस सस्ती दी हुई है 26% उन कंज्यूमर को, जो कि बहुत ही द एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का, उसको रोकना. ₹3.28 आपके टैरिफ में पता है क्या है? वो जो PHPL में डेट होल्ड किया हुआ है हमने, जिसको सर्कुलर डेट को हमने जब मोनेटाइज किया था, उसका कुछ कर लीजिए. फिर 24% तो टैक्स है इसमें, 18% वो टैक्स है जो GST है. फिर आई थिंक 24 से भी ज्यादा हो जाएगा, 7-7.5% आई थिंक हम वो जो इनकम विदहोल्डिंग टैक्स लेते हैं आपसे. अगर इन सब चीजों को आप खाकान नजीब साहब, बट ऑल दिस व्हाट यू हैव सेड वुड टेक अ लिटिल टाइम. इमीडिएट रिलीफ के लिए डू यू सी एनी पॉसिबिलिटी कि हुकूमत के पास कोई एक टूल है जहां से इमीडिएट रिलीफ मिल सके? देखिए, मेरे ख्याल में अगर इमीडिएट रिलीफ, अगर आज मुझे टेबल पे यही सवाल पूछा जाए तो बड़ा सादा है. नंबर 1 ये है कि जो इस वक्त ये 24-25% टैक्स है ना, इसको अगले 3-4 माह के लिए उठा लें. ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज़रूर इसमें कुछ नुकसान होगा, वो आप FBR में कहीं और से पूरा कर लें या PSDP से कर लें. इससे जो समर के मंथ्स हैं वो गुजर जाएंगे आपके. तब तक आप कॉस्ट साइड की हैंडलिंग करके, डेट रीप्रोफाइलिंग करके कुछ काम कर पाएंगे, तो आपको एक रिलीफ मिल जाएगा. ये जो ₹3.28 है जो आपने कंज्यूमर पे डाला हुआ है, इसको भी इन दी एंड तो मोनेटाइज ही करना पड़ेगा. तो इसके बारे में सोच लें. फिर टैरिफ का रिफॉर्म फौरी तौर पे करें, ताकि मैं घबराऊं ना
यूनिट्स इस्तेमाल करने से। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ना शुरू होंगे उससे क्या होगा कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप करना शुरू कर देगी, जो कि फिक्स्ड है। और आखिर में गैस विड्रॉ कर लें ज़मीर साहब के घर से भी और मेरे घर से भी, अगर गैस विड्रॉ कर लेंगे, जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, जो डिमांड 25-28 हज़ार समर की है वो अब ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी एज वी हिट विंटर्स। वो अगर दोबारा बढ़ती है फिर पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप कर जाएगी क्योंकि यूनिट सोल्ड बढ़ जाएंगे। ये अगले 6 माह का प्रोग्राम है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब फिर 6 माह बाद कम बैक टू मी, अगर हुकूमत ने एक भी काम इनमें से किया हो Dr. Khaqan, like, you know, I see some relief in your talk for next 6 months. I hope the government listens to you, but thank you very much. इंशाल्लाह फिर भी आपको तकलीफ देंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।